Are we on? Are we live? Yep. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Brothers and sisters, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फ्राइडे नाइट शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के शो में कई सारी बातें की जाएंगी, बहुत सारी टॉपिक्स को छेड़ा जाएगा, बट मेनली आज का जो टॉपिक है और पोस्टर भी आपने पढ़ा है उसके मुतालिक मैं बोलता चलूँ कि एक कहानी में नया ट्विस्ट एंड इंटरनेट और सोशल मीडिया नेवर सीजेस टू अमेज अस। आए दिन कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाइव सेशंस के लिए तो हमें नॉन स्टॉप टॉपिक्स मिलते रहते हैं। और अब कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट में एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि क्या वॉइस रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, मामला क्या हुआ है मंगेतर के। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट बिकॉज मुझे उन चीज़ों के मामले में जाने का कोई मकसद नज़र नहीं आता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा यहाँ पर कि जिन लोगों ने ये सारा कदम उठाया और एक अलग ही रुख पकड़ लिया और वॉट एवर द केस, इस बात को समझिए कि सबसे पहली चीज़ ये कि लोगों ने आपका साथ दिया, लोगों ने आपके इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, लोगों ने आपकी इस जो भी रीज़न था आपके बाहर जाने को या उस केयरलेस जो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आवाम के बीच में जाने को, सबको सपोर्ट किया कि नहीं, जो भी होगा ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सी बहनें, ऐसी बहुत सी सिस्टर्स जिनकी जेन्युइन रीजंस होंगे, जिनकी मजबूरियां होंगी, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्या आपने सोचा कि अब उनकी बात को यकीन करने में आपके केस को पेश किया जाएगा? क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और जेन्युइनली आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? क्या वही जोश और गर्मी, क्या वही स्पिरिट आवाम की तरफ से आएगी? आई होप कि जो लोग डिज़र्विंग है, जिन लोगों की को सपोर्ट करना चाहिए, जिन लोगों की मदद करनी चाहिए, उसके लिए वाकई लोग आवाज़ उठाएं। बट आप ये बात समझिए कि जिस तरह से आप ऐसे लोगों की उस मुसीबत को दूर करने की बजाय आप उसमें एक और डेंट क्रिएट कर रहे हैं कि लोग ऐसी ख़वातीन जिनका जेन्युइन कॉल होगी लेकिन उसके ऊपर यकीन ना करें, और लोग शायद गलत रवैया और तरीके इख्तियार करें मज़ीद लोगों को दबाने के लिए, मज़ीद लोगों को प्रेस करने के लिए। तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वो लोग, हमने भी वीडियो बनाया, इकरारुल हसन ने भी वीडियो बनाया, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया, काफ़ी लोग आपके पास भी गए। और मैं यहाँ पे किसी एक को कुछ, मैं यहाँ पे कोर्ट नहीं कायम किया हुआ कि मैं उनके लिए फ़ैसला करूँगा क्या नहीं है क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने बातें की और इस तरह से मामला आया। तो बात सारी यहाँ पे यही है कि देखिए उनको भी आवाम के सामने आके माफ़ी मांगनी पड़ी बिकॉज आवाम की तरफ से एक रिटालिएशन, एक डिमांड आई कि देखिए आपने भी गलती की है वगैरह वगैरह। एंड टू बी एबल टू पुट इट शॉर्ट कि देखिए वी आर लिविंग इन अ डिफिकल्ट टाइम, हम बहुत ही अजीब टाइम पे गुजर रहे हैं। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा दिखाया जाता है और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह हो गई है, आई एम सॉरी टू से कि मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग शायद अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगें थोड़ी सी रेटिंग लेने के लिए, लोग अपने आप का मजाक तो उड़ा ही रहे हैं टिकटॉक पे, जैसे आपको पता है। तो ये सारी हरकतें किस हद तक इंसान गिरने के लिए तैयार है। और मैं उस केस से रिलेटेड नहीं बोल रहा, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं सिर्फ कुछ लम्हे की शोहरत के लिए। तो शुरू में ये बात कहना चाह रहा था, आज अपने शो का मज़ीद उसको आगे बढ़ाते हुए, उसकी शुरुआत करते हुए, मैं आज के अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं,
ہمارے جو FNS میں یوزلی شامل ہوتے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. باقی 2 لوگ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ذرا دیر سے شامل ہوں گے, تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے پبلکلی ان کو آپ کے سامنے اٹھک بیٹھک کرائی جائے شاید نہیں, پر یہ ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں شامل ہو جائیں گے, کافی دور سے آتے ہیں. تو حسن غازی اور باسم, برادر باسم اینڈ برادر حسن ول بی جوائننگ اس سون. میں آپ کے سامنے جو انٹروڈیوس کراتا ہوں آپ کو برادر طلحہ کے ساتھ. طلحہ السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام وجی بھائی, الحمدللہ. کیسے ہیں؟ کافی دیر لگا دی نا آپ کو انٹروڈیوس کرانے میں. نہیں وجی بھائی, دیکھیں آڈینس جو ہے نا ہمیشہ وہ ان کو انتظار ہوتا ہے آپ کی انٹروڈکشن کا, جو آپ انٹروڈکٹری جو چیزیں بتاتے ہیں نا کہ اور جو آپ کی نصیحہ ہوتی ہے, آڈینس کو ہمیشہ اس چیز کا انتظار ہوتا ہے. تو طلحہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جیسے وجی بھائی آپ نے ابھی مینشن کیا اپنی کانورزیشن میں کہ جن لوگوں کے جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز رہ جاتے ہیں, اور جو فار ایگزامپل اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ریئل ایشوز ہیں اس پہ میڈیا کا فوکس نہیں جاتا. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو ہمارے پچھلے کچھ سالوں میں وومنز رائٹس کے نام پہ جو چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں, تو جینوئن جو فیمیلز کے جو کنسرنز ہیں ان کو بیسکلی ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگنور کر دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا پوری میڈیا کا فوکس یا سوشل میڈیا کا فوکس ایک غلط چیز پہ جاتا ہے, تو ہوتا یہ کہ جن لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے اسی میڈیا سے یا اسی فورم سے, تو ان کو وہ انصاف نہیں مل سکتا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں پولیٹیشنز کو, ہماری بیوروکریسی کو, تو ہمارے پولیٹیشنز نے ہماری بیوروکریسی میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے اتنا بدنام کر دیا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو, ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کو, کہ آج ہم جیسی یوتھ سوچتی ہے, گھبراتی ہے کہ یار ہمیں کیا پالیٹکس یا ہمیں بیوروکریسی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ اف یو وانٹ ٹو میک دا ریئل چینج ان آر سوسائٹی ان دا کنٹری, تو کیا ہمیں چینج میکرز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں پالیٹکس سے بیوروکریسی مینٹین نہیں کرنا چاہیے؟ تو ان آرڈر بس سمرائز میں اگر اس بات کو یہ کروں کہ جن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے وہ آتے نہیں ہیں, اور جن لوگوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے وہ جسٹ بیکاز آف فیو لائکس یا جھوٹ بول کے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ہماری ایک سوشل میڈیا کا ایک المیہ ہے کہ لوگ پہلے ویریفائی نہیں کرتے نیوز کو, اینڈ وداؤٹ ویریفائنگ دے فارورڈ دا نیوز. تو اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یار کل کو آخرت میں یا ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یار تمہاری وجہ سے یہ فلاں فلاں پرابلم ہوئی, یہ چین ریئیکشن شروع ہوا, تو کیا تم نے جب تمہارے پاس یہ نیوز پہنچی تھی اس سورس کو ویریفائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کی بات کو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آگے لے کے چلوں گا, لیکن ابھی صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک ایڈیشنل سیشن کی بات کرتے ہیں. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے, الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک اوورسیز برادر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم لائیو ان کو شہادہ پڑھائیں گے. اینڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ان کو لائیو آپ کے سامنے شہادہ پڑھائیں گے. انشاءاللہ وہ اسلام قبول کریں گے. تو میں ابھی شو میں ہی ان پارٹیسپینٹ کو لیتا ہوں, ان برادر کو لیتا ہوں, اور ان سے شہادہ پڑھواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے ہیں, آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے اور شہادہ پڑھنے کے لیے موقع دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کیا اسپیکرز آن ہیں؟ اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. طلحہ بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کنیکٹ کروایا. اور تھوڑا سا بردر کے بارے میں ذرا لوگوں کو انٹروڈکشن دے دیجیے, ان کا نام اور ان کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے, پھر ان کو شہادہ ہم پڑھوا لیتے ہیں. اور تھوڑا اپنا کیمرہ ذرا اسٹل رکھیے گا تاکہ موو نہ ہو. اوکے انشاءاللہ تعالی. ایکچولی یہ میرے فرینڈ ہیں, ہی از فرام یوگانڈا. ابھی لاسٹ ویک 4 to 5 days پہلے انہیں کے کولیگ نے برادر طاہر نے جلیل سے شہادہ لیا ہے 4 to 5 days پہلے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ یہ بھی اسلام کی طرف راغب تھے, اور ہم ان کو کوشش کر کے آپ لوگوں سے سیکھ کے دعوت دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا کہ ہم کسی کو اپنے دین کی طرف, اپنے پیسفل ریلیجن کی طرف لا سکیں الحمدللہ. سو ہی وانٹ ٹو کنورٹ انشاءاللہ ٹونائٹ. اور میں آپ کو اب ان کے سامنے ڈائریکٹ رکھتا ہوں. ان کا نام بجو ہے اینڈ ہی از فرام یوگانڈا. اوکے جزاک اللہ خیر. جسٹ اے منٹ برادر بجو, you can continue. السلام علیکم اخی, how are you? I'm okay. Just you can talk a little loudly.
I'm okay, brother. How are you How are doing? So how's it spending time with brother Tala? That's 5 days now. The same. Okay. So are you ready to read the Shahada and willing to Yes. accept Islam? Okay. Sorry? So you're doing it by your own will. I'm sure Talaba is not forcing you. No. That's Okay. for my heart. No one's forcing me. Okay, Alhamdulillah, may Allah increase you in guidance, brother. So it's really simple. All you have to do is to be able to repeat whatever I say. I'll just say it slowly. Just repeat the Arabic words along with me, and then we'll read the translation together. All right? Yes. All right. Before I begin, just to let you know, Islam is a very simple religion. And of course, it's a religion from Allah, God, and it does not require you to, it does not overburden you with things. So take it slowly, and inshallah, the objective is to be able to, make things consistent in your life. So make sure that you increase in a very slow manner, and do it for the sake of being able to change your life. And it does not happen overnight. All right? All right. So just repeat after me. Say, Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasul. wa rasul. Now repeat the English translation after me. I bear witness I be the witness that there is none there is none worthy of worship God you worship except Allah. besides Allah. Except Allah. And I bear witness And I'll be the witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is his slave and his slave and last messenger and last messenger of God. of God. And I believe in all the books And I believe in all books which were revealed earlier, which were God revealed earlier, which and God I had, believe and I believe in the and I believe angels, in angels, in the decree of Allah, in the decree of Allah, in the decree of Allah, and in the coming of Isa alayhi salam. and in the coming of Isa alayhi salam. Subhanallah, Allahu Akbar. You brother, you're a Muslim now. It's this easy. Allah. Congratulations. And may Allah forgive your sins, and may Allah accept it from you, and may Allah accept it from everyone who has allowed you to be able to read the Shahada. It's as simple as reading the Shahada, and alhamdulillah, you're on a new journey. Start off with a fresh life. Forget about the past. Try and improve yourself every day, and may Allah accept it from you and everybody else. Jazakallah khair, brother. Brother, my new name. Your name? Yeah, my new name now. I'll name you Ahmad. Ahmad. Yeah, it was one of the name of the Prophet, peace be upon him, given to him by his mother, Ahmad. Okay. Ahmad is the one who praises God a lot. It means the one who praises Allah a lot. Thank you so much, guys. So Jazakallah khair, and if you need any help, any guidance, you know where to contact me, inshallah. Thank you so much. Jazakallah Okay, khair. Jazakallah khair. Congratulations. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके efforts को कबूल फरमाए. Jazakallah khair. Allah kabul kare. Jazakallah khair. So guys, this was it, and this was the special thing between our Friday night conversation regarding. अच्छा मैं English mode में चला गया हूँ. तो ये था हमारा फ्राइडे नाइट शो का स्पेशल सेशन. और मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे तला भाई ने
کانٹیکٹ کیا, بولا کہ برادر از ولنگ ٹو ایکسیپٹ شہادت. آئی واز لائک بسم اللہ, وی آر آلویز ریڈی. الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. بہت خوشی ہوتی ہے خاص طور سے جب ریسنٹلی کل ہی کی بات ہے, میرے استاد نے مجھے میسج کیا میرے ویڈیو کے ساتھ اور بڑی دعائیں دیں. اور جب آپ کے استاد جب آپ کو میسج کرتے ہیں اور آپ کو کسی بات پہ اپریشیشن دیتے ہیں, آپ کی محنت کے اوپر بات کرتے ہیں, تو یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا ہے. سو طلحہ بھائی, آپ بات کر رہے تھے, کنٹینیو کریں گے کہ آپ کا کیا ویو ہے اس متعلق کہ جنا کہ جو سیشن ہوا ہے کیا ہوا ہے اس بار؟ جی ابھی شہادت سیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ابھی شہادہ لیا جو آپ ہمارے ٹاپک جو ہے جو آپ ہمارے شہادت سیشن سے پہلے جب آپ ابھی اصل میں شہادہ ہوئے تو میرے دماغ میں وہی چیز چل رہی ہے, اور سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اور میں تو جب بھی میں یہ چیز دیکھتا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ لوگ پے در پہ اسلام میں شامل ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اسی طرح سے اسلام کا بول بالا رہے اور ہم ایک اچھے ایگزامپلز رہیں, ہم ایک اچھے مسلمان پوری دنیا کے سامنے آئیں کہ لوگ ہم سے امپریس ہو کے ہم سے سیکھیں کہ یار یہ وہ مسلمان ہوتے ہیں, نہ کہ وہ مسلمان جو اسلام کا یا جس سیشن میں ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام کا برا امیج پریزنٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کنٹینیوئنگ واٹ سوری طلحہ بھائی, واپس آپ کو میں کٹ کروں گا, آپ کے پاس میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ابھی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, گروہ پکڑا گیا ہے. اور وہ گروہ پکڑا اس طرح سے گیا ہے کہ ان کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, اور رنگے ہاتھوں اس لیے پکڑا ہے اور آپ کے سامنے ابھی ان کی چترول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہونے والی ہے. تو باسم بھائی اور حسن بھائی نے شو میں شامل ہو. آپ کہاں سے, ٹیبل کے نیچے تھے, کہاں تھے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا پہلے آپ لوگ سٹارٹ کر لیں. چلیں, ہاں آپ نے انتظار کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے, تو دیر کیوں ہے آپ ذرا عوام کو بتانا چاہیں گے. عوام منتظر تھی کہ کہاں ہیں وہ بڑی داڑھی والے اور کہاں ہیں وہ جو پتلے والے. اچھا سر ریزن سوچ لیں بات میں. جی جی لیٹ ہو گیا تھوڑا سا. چلو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. That was obvious. Yes. آفس سے تھوڑا لیٹ ہوا نکلتے, پھر برادر حسن کو پک کیا, راستے میں تھوڑا ٹریفک جام تھا. چلے الحمدللہ. تو آج کے شو کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. طلحہ بھائی آپ کچھ بات کہہ رہے تھے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب ہم اپنے پچھلے شوز میں بھی یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ ڈونٹ بی اٹینشن سیکرز, کہ صرف ایک لائک کے لیے, ایک ہارٹس کے لیے, اسمائلس کے لیے اور ری ٹویٹس کے لیے ڈونٹ بی اٹینشن سیکرز, کہ یار جو چیز آ رہی ہے آپ اس کو شیئر کرنا ہے اور چلو آج کے دن کے میرا کوٹا ہے 10 لائکس کا, آج کے دن کا کوٹا ہے میرا 5 ہارٹس کا, یہ پورا ہو جائے تو بھائی مجھے میرا ڈوپامین لیول اس وقت تک ہٹ ہو جائے گا اینڈ آئی ول بی ہیپی. تو یہ زندگی نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو اگر آپ ریسرچ بھی کریں نا گوگل پہ, ابھی 2 دن پہلے ہی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس میں آیا کہ the people, especially the millennials and the Gen Z, they are falling into depression nowadays, they are falling into anxiety nowadays. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی, ان کا پورا دن ہی اسی طرح سے گزرتا ہے کہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ میں کوئی بھی کانٹینٹ اپلوڈ کر دوں وداؤٹ کوشچننگ اٹ, وداؤٹ ویریفائنگ اٹ, اور بس مجھے اس پہ ایک اچھا پازیٹیو رسپانس مل جائے. تو آپ کو میرے خیال سے ٹیمپرری تو ہیپینس مل جائے گی, بٹ ان دا لانگ رن یو ول بی ناٹ سیٹسفائڈ وتھ یور سیلف اینڈ واٹ یو آر فارورڈنگ ان دا آخرہ. تو میرا مشورہ یہی ہے, اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں شو میں بھی کچھ ٹپس دینا چاہوں گا جو ہم آگے کانورزیشن لے کے جائیں گے, کہ کس طریقے سے آپ ایک 6 سے 7 اسٹیپس لے کے اپنے آپ کو ایک پروفیشنل اسکیپٹسزم یوز کر کے آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آئے سب سے پہلے آپ اس کو ویریفائی کریں اینڈ دین فارورڈ اٹ. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں کہ جب بھی کوئی جھوٹا فاسق انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کو ہمیشہ کنفرم کر لیا کریں. اور اس ٹاپک کو مزید ہم ڈسکس کریں گے. حسن آپ نے ٹاپک تو دیکھ لیا ہوگا, ٹھیک ہے, کیا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس سے ریلیٹڈ؟ جی جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم آج کل کے نوجوان ہیں, یوتھ ہے, تو ان کی یعنی لگتا ہے دیکھ کے کہ بالکل ان کی کوئی پرائرٹی سیٹ نہیں ہے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیم سیلفس کہ ویئر آر دے ہیڈڈ, ان کی بگننگ کیا تھی اور کیا ان کا اختتام ہونا ہے زندگی میں. تو انفارچونیٹلی ہماری اس لحاظ سے پھر تربیت بھی نہیں ہوتی, اور ایک فیملی کے اندر ایک جو کہ ایک بیسک کمپوننٹ ہے لائف کا, اس میں کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے پیرنٹس کے بیچ میں اور ایک اولاد کے بیچ میں. اور
میرا ہی ماننا ہے کہ جب آپ کو فیملی میں ایک ایکسیپٹنس نہیں ملتی یا آپ کو ایک کائنڈ آف ایک ریجیکشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایک اٹینشن سیک کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر رخ کرتے ہیں. اور آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا از ون آف دا ایزیسٹ میں کہوں اور بگیسٹ پلیٹ فارم ٹو گین دیٹ فیم ود ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. اب ٹک ٹاک میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی دیر میں آپ کو کتنے فالوورز مل جاتے ہیں. اور ایون میں نے یہ بھی سنا ہے اس کا الگورتھم اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ کو ویسے ہی فری میں فالوورز ملتے ہیں اور ایون یو گیٹ پیڈ فار دیٹ. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو گھر پہ اس طرح کا ماحول نہیں ملتا تو پھر آپ باہر کی طرف جاتے ہیں اور باہر کی طرف اس طرح کا پلیٹ فارم مل سکتا ہے آپ کو, ایسے نیگیٹو دوست مل سکتے ہیں, نیگیٹو اس قسم کا انوائرمنٹ مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آس پاس میں بھی اس قسم کی نیگیٹو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں. باسم بھائی, ریسنٹ اپڈیٹ تو مل گئی ہوگی اور میں شو کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا, کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی اور جو امپریشن تھا اس کے اوپر جو جتنی خبر پہنچی, جس طرح سے جو چیز ظاہر تھی اس لحاظ سے ہم نے ان چیزوں کے بارے میں ہر لحاظ سے کہا. لیکن اب دیکھیے کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا اور بات کو ایمفیسائز میں نے یہ کیا تھا کہ دیکھیے اب کوئی ضرورت مند یا کوئی واقعی ڈیزرونگ انڈیویجول اگر افیکٹ ہوگا تو a lot of people will now think twice. تو یہ کیا ڈیمیج کریٹ کیا ہے اور کس طرح سے ہمارے پاس اب ایک چیزیں ایک پروپیگنڈے کی صورت میں آ رہی ہیں اور پورا ڈیمیج کرنے کے بعد آرام سے لوگ پبلک اپالوجی بھی کر لیتے ہیں اور ہماری عوام کی جو ایک یادداشت ہے بہت کم ہے, پھر کوئی نئے ایشو کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ کا فیڈ بیک ہے, کیا آپ کا سارا اس اوور آل اس پہ ایک ٹیک ہے؟ وہ ایک شعر ہے, مجھے اس کا پہلا مصرع بھول رہا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو ابھی جس طرح الگورتھمس کی بات ہوئی, اب جیسے فیس بک پہ بھی یا یوٹیوب پہ یا کوئی بھی اس طرح کا پلیٹ فارم ہے, اس پہ اگر ڈس لائکس بھی آ رہے ہیں تو وہ ویو ہو رہا ہے تو ڈس لائکس آ رہے ہیں. اس طرح اگر کامنٹس آ رہے ہیں تو دی الگورتھم آف دا کمپیوٹر بہائنڈ ڈزنٹ نو کہ وہ اچھا کامنٹ ہے برا کامنٹ ہے, اس میں تمام دیکھنے والوں کے ماں باپ زندہ رہیں لکھا ہوا ہے یا اس میں ویڈیو سے ریلیونٹ کوئی بات ہے یا اس میں کوئی. تو وہ مطلب مٹیریلسٹک اپروچ ہونے کی وجہ سے کہ لائک فیم اینڈ فیم مینس فالوورز اینڈ فیم مینس پیپل نوئنگ یو irrespective of the respect element of respect کہ اس میں جو آپ کو لوگ جان رہے ہیں وہ اچھے الفاظ میں جان رہے ہیں برے, آپ کی ایک آؤٹ ریچ ہو گئی, لوگ جان رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کی آؤٹ ریچ بن گئی تو وہ ہے نا کہ ایزیلی چلو ہم 2-4 اچھے کام کر لیں گے, کچھ پروجیکٹس کر لیں گے, کچھ چیریٹی کر لیں گے, کچھ پبلک سینٹیمنٹس گین کر لیں گے اور وہ ہمارا ایک امیج بن چکا ہے, لوگ آگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹارٹ اس طرح کر لیتے ہیں, بعد میں ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے. بٹ ناٹ ٹو پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون, لیکن عوام ہونے کے ناطے ہمیں یہ یا مطلب کنٹینٹ کنزیومر ہونے کے ناطے یا دیکھنے والے ویورز ہونے کے ناطے, جیسے آپ نے بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی, نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی چلتی پھرتی ایک تشریح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کو اپنی زندگی میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ایک صحابی کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے, دوسرے صحابہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں رپورٹ کریں. اب حدیث میں یہ ہے کہ اگر 2 صحابی ہیں تو حدیث کی چین آف نیریشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک صحابی دوسرے سے کوٹ کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جسٹ فار ایگزامپل, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی حدیث سن رہے ہیں تو وہ ان کو کوٹ کیے بغیر بھی حدیث آگے پہنچا سکتے ہیں, اور علماء حدیث اس حدیث کو وداؤٹ کوٹیشن فرام حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام اس بات کو جب تک ان صحابی کو بلا کے پوچھ نہیں لیتے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کیا ایسا ہے, کیا آپ ایسا کرتے ہیں, بتانے والے بھی صحابی جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی صحابی, نبی علیہ السلام کنفرم فرما رہے ہیں. اس طرح وہ جو ایک قصہ ہے کہ ایک ابو جہل منافقین کے سردار نے جو کہا تھا کہ
مدینے پہنچ کر مدینے کا باعزت ترین شخص مدینے کے ذلیل ترین شخص کو باہر نکال دے گا. اب نعوذ باللہ اس نے کس سینس میں کہا تھا؟ اور جن صحابی نے سنا انہوں نے جا کے رپورٹ کیا نبی علیہ السلام کو, اور نبی علیہ السلام اب اس کیس میں ایک صحابی سے ایک منافق بلکہ منافقین کے سردار کی جو ہے وہ شکایت سن رہے ہیں, بات سن رہے ہیں. اینڈ ہی نیو, ان کو وہ لسٹ پتہ تھی منافقین کی جو اتری تھی, تو نبی علیہ السلام کو پتہ تھا یہ کون ہے. اس کے باوجود اس سے بلا کے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کی ہے, اور وہ منکر ہو گیا اس نے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو وہ صحابی اتنا شرمندہ ہوئے, ان کا ایمان کا لیول, کہ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بات رپورٹ کی اور نبی علیہ السلام نے اس کو کنفرم کیا تو وہ جھوٹا جو ہے وہ مکر گیا اپنی بات سے, وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, نبی علیہ السلام کسی بھی خبر کو اتنا حد تک کنفرم کرتے تھے. اینڈ اگین just stop and think کہ نبی علیہ السلام was surrounded by the best of the best people after انبیاء. تو ان کی بات کو بھی وہ ڈائریکٹلی نہیں رہتے تھے. ہم کتنا مینٹلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں کہ ٹرانس میں ہیں, آلریڈی ہپنوٹائزڈ ہیں, کہ ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے نا وہ ہپنوٹائز کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے. ہم اتنے افیکٹڈ ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے باہر آئے, چیزوں کو تھوڑا سا کنفرم کر لیا کریں, اور اگین اس میں بھی ہمیں جو اصول ہیں وہ قرآن و حدیث سے ملیں. اور علماء کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ چیزوں کو پہلے ظاہر ہونے دیں, اور اکثر و بیشتر ہم بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر بات کرنے میں شاید اس وقت ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ معاملے ارجنٹ ایک کہتے ہیں نا ایک اسٹیٹمنٹ ریکوائر بھی کرتے ہیں, بٹ یہ کہ چیزوں کو پہلے ظاہر ہونے دیں. لوگ پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ شاید وہ کوئی اور رخ پکڑ لے. اور آپ نے جیسے آپ دیکھا کہ ابھی بالکل ہی ایک الگ معاملہ نکل آیا کہ اب منگیتر کے اوپر ہی ایک کیس کر دیا, FIR کاٹ دی. انہوں نے لوگوں سے 5 لاکھ روپے لینے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے جسٹیفائی کی کہ نہیں ان کا تو رائٹ بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا تو کم از کم ان سے اتنے پیسے تو نکلوا سکتے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بھی بولا کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے نکلوائے ہیں, اور کچھ نازیبہ ویڈیوز کے بارے میں بات تھی. بٹ اینی کیس میں نے کو شروع میں بات ہو رہی تھی, مجھے ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ڈیمیج کیا ہو رہا ہے, اور آپ جس ٹائم پہ رہ رہے ہیں آئے دن آپ کو ایک نہ ایک چیز آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے آج گاڑی میں بھی میں نے ایک چیز حسن نے فارورڈ کی تھی, تو میں نے دیکھا, تو میں نے بولا مجھے گروپ نے دکھا کیا تھا, تو میں نے سنا, تو میں نے بولا میں ابھی سیرہ ہی پڑھا کے آ رہا تھا, تو میں نے بولا کہ میں اس کے اوپر بات کروں. میں نے ڈیٹیل سیرہ پڑھا ہی لی ہے, تو میں نے وہی بات بولی کہ دیکھیے ہر کسی کا کام نہیں ہے ہر ٹاپک پہ بات کرنا. اور لوگ جو ہیں وہ 13 ہزار شیئر کیا ہوا, بولا کہ بھائی آپ نے دل جیت لیا اور آپ نے یہ بات کر لی. ان کو پتا ہے نا کہ وہ کنفرمسٹ ایک جو ہے نا بڑا سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں, کہ میں میجورٹی سے اپوزیشن نہ ملے, میں ایک بات کہہ دوں اور جذبات میں آ کے کہہ دوں, اور بول رہے کہ دیکھیے بدعت تو کچھ, جب کوئی چیز سے خیر نکلی تو بدعت ہی نہیں ہوتی. وہی بات ہے نا کہ وہ بدعت حسنہ والی بات دیتے ہیں کہ جانے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے بول دیا کہ اچھی شروعات ہے, تو انہوں نے اس عربی زبان کو اس میں سے بدعت لے لیا کہ وہ جو شرعی بدعت اور لفظی بدعت جو ہے اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض کہتے ہیں, تو وہ والی بات کو لفظی ہوتی ہے شروعات کرنا, کہ انہوں نے بولا تھا کہ اچھی ایک بگننگ ہو گئی, جو کہ آف کورس تراویح کے معاملے میں کمپلیٹ بگننگ ہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اصل عمل کر کے دکھایا تھا. تو اب وہ بول رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بری نہیں ہو سکتی. ہم تو آج کے ٹائم پہ جواز نکالے جا رہے ہیں کہ جنہیں کہ دیکھیے آج کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اتنی تہمتیں لگ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں لگی, تو اس میں تو اور ہمیں اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں. کیا آپ ایز اے امت آپ اتنے کھوکھلے ہو گئے کہ آپ کو دھوم دھام اور لائٹیں اور فلاں چیزیں کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے, اور اس پہ جواز بھی دی جا رہی ہے, اسٹیٹمنٹ ڈالی جا رہی ہے کہ جو چیز صحیح طریقے سے جائے کبھی وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتی. بھائی کیا اللہ کی تعلیم اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کر کے کیا سب سے بڑی نافرمانی کے شریعت کی نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو رہی؟ کہ جیسے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, اس نے بولا کہ میں احرام یہاں سے نہیں باندھنا چاہتا, میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے باندھنا چاہتا ہوں. اب اس کی نیت میں ظاہری بات اخلاص ہوگا, محبت ہوگی, اس سے بولا میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے منع کیا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کیجیے. اس میں اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا غلط بات ہو گئی کہ میں احرام اپنے میقات سے نہ باندھوں, میں یہاں سے باندھ لوں, شروعات یہاں سے کر لوں. تو امام مالک نے جو جواب دیا اور ان کو جو ایڈوائس کی وہ آپ کے لیے میرے لیے مثال ہے
وہ کیا ہے کہ امام مالک نے اس سے بڑی نافرمانی کیا ہوگی کہ تم وہ عمل کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تم وہ عمل پسند کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں دیا. اب نیچے جو کمنٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ دیکھیے ہم تو منائیں گے, سب جشن منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. نہیں نہیں, سب نہیں منا رہے, ٹھیک ہے. اور جو بدعت کا معاملہ ہے اس میں تو ویسے بھی ابلیس خوش ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی, وہ ایک نئی چیز کو جنم دیتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کون لوگ سے آپ دین اٹھا رہے ہو, کون بات کر رہا ہے. لوگ ریلیجن یا کوئی بھی ایسے ٹاپک کو اپنے لیے بڑا ان رہنے کا معاملہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو فیلڈ ہے ہمیں اس میں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہر اس بات کو نہیں کرتے, تو بولتے ہیں کہ علماء یا مولوی حضرات بات نہیں کرتے, آپ بات کرتے بولتے کہ بات کر رہے ہیں. تو خیر دا پوائنٹ از کہ آپ جس ٹائم پہ رہ رہے ہو آپ نے انٹرنیٹ کو اتنا سیریسلی نہیں لینا, ٹھیک ہے. اٹس اے مینس, اور آپ کی زندگی نہ ریوالو کرنے لگے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ ایک پپی ڈاگ کی مانند ہو جائے کہ آپ کو بولا جائے کہ اس پہ بلیو کرو تو آپ بلیو کریں. اور جیسے ہمارے والدین کا معاملہ ہو گیا کہ وہ واٹس ایپ فارورڈ پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں سوائے ہمارے پہ. تو میرے والد کبھی کبھار مہینوں پرانی چیز دیکھ, تم نے یہ دیکھا, میں نے ابو پرانی چیز ہو گئی, یا ابو بولتے تھے یہ دیکھا میں نے, امی وہ اتھینٹک نہیں. ابو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں, اس سے 100 میں سے شاید ایک چیز نکلتی ہے, اس کو بولتا ہاں یہ واقعی میں آپ نے بتایا. تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ جو واٹس ایپ گروپس میں چیزیں پہنچتی ہیں, مطلب آپ جتنا بھروسہ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, واٹس ایپ کے فارورڈس پہ کرتے ہیں, اگر مجھ پہ کر لیتے تو کیا بات تھی. مجھے بھائی یہی تو دیکھیں نا کتنی بڑی ڈسپشن ہے کہ مطلب آپ واٹس ایپ پہ ایک فارورڈ میسج آپ نے بولا. اچھا بات سوری دھوکے کی ہو رہی ہے, بات بے وفائی کی ہو رہی ہے. تو ہم اپنے ایک پارٹیسپینٹ کو لینا چاہ رہے ہیں اسلام آباد سے جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں ان کو لے رہا ہوں, اور یہ میں نے ان کو ایڈ کیا ہے. اور وہ دکھ رہے ہیں کیا, کہاں دکھ, کیوں نہیں دکھ رہے, یہاں پہ تو دکھ رہے تھے مجھے. یہ ہینگ ہوئے ہیں. اچھا چلیے, زرین تھے اسلام آباد گئے ہوئے, آج شو میں شامل نہیں تھے, تو میں نے بولا وہ لائیو آنے کی کوشش کی تھی, تو ہم نے سوچا کہ ان کو شو میں لے لیں. لیکن چونکہ اسٹریم یارڈ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو وہ ان کو آن اسٹریم نہیں لیتا. آئی تھنک شاید کام آ گیا ہے شاید, جی واپس نہیں آیا, آئی تھنک نہیں ہو رہا, یہ ہمارے نہیں ہو رہا, گیسٹ آتے ہیں نا اس اسٹریم یارڈ پہ, ان کی طرح ہوا ہے, ان کی طرح گیسٹ کی طرح ہوا ہے. جی طلحہ بھائی, تو کیا ٹیک ہے آپ کی اس بارے میں جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہر انفلوئنسر شروع ہو گیا ہے لوگوں کو مورل پولیسنگ کرنا, ریلیجن کے نام پہ نہ کرے تو مورل پولیسنگ نہیں ہوتی نا, وہ تو ریلیجن میں ہوتی ہے. جیسے میں اپنے ایک پروفیشنل ایکسپیرینس سے آپ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں پاسٹ میں ایک آرگنائزیشن سے ایسوسیٹڈ تھا جہاں آئی واز ورکنگ دا ٹیکس ڈپارٹمنٹ. تو وہاں آپ کو پتا ہوگا نا آج کل ٹیکس ریٹرنس فائل وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. وہاں میرا اتفاق ہوا, ایک برانڈ مشہور برانڈ ہے, ان کے میں ریٹرنس فائل کر رہا تھا. تو وہاں بیسکلی میرے پاس پوری لسٹ تھی کہ اس برانڈ سے کہاں کہاں کیا کیا پیمنٹس کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے. تو آئی واز شاک ٹو سی کہ وہ ایک مشہور برانڈ ہے اور وہ FMCG فوڈز وغیرہ انڈسٹری میں سے ایسوسیٹڈ ہے, اور اس کے وہاں جو لسٹ میں نے دیکھا وہاں پہ 10 فیمس ہمارے پاکستانی ٹک ٹاکرس کو پیمنٹس جو دی گئی تھی وہ بڑی بڑی کمپنیز کے جو ٹاپ ہائرارکی کے جو وائٹ کالر جاب کرنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ تھی, ٹھیک ہے نا. تو میرا سب سے پہلے تو میرا یہ دماغ صرف گیا کہ یہ برانڈ ان ٹک ٹاکرز کو کیوں پیمنٹ کر رہا ہے. تو انکوائری پہ یہ پتہ چلا کہ یہ ٹک ٹاکرز جو جس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو وہاں برانڈ پلیسمنٹ کی جاتی ہے, وہاں اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, اور ان کو ایک پراپر بریف اپ دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی فنی ایکٹیویٹی کریں گے تو ہماری برانڈ کی پروموشن ہوگی. تو ہماری آڈینس جو بیسکلی ان ٹک ٹاکرز کو جو فالو کر رہی ہوتی ہے, دے ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس, یہ کن کے کہنے پہ کیا کیا چیزیں اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یو شوڈ نو کہ یار یہ آپ کی بھلائی کے لیے نہیں آ رہے, دے آر اونلی دیر فار منی, دے آر اونلی دیر فار ٹو گیٹ فیمس اینڈ نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے اور اس میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو میں وہ شیئر کروں کہ واٹ شوڈ بی دا کریکٹ اپروچ وین یو گیٹ اے واٹس ایپ فارورڈ. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ایک واٹس ایپ فارورڈ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ 10 لوگوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا. تو دیکھیں سب سے پہلے یو نیڈ ٹو نو, یو نیڈ ٹو بی کیئرفل آف واٹ یو سے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا آگے کانسیکوینس کیا ہوگا. سیکنڈلی آپ کو ویریفائی کرنی ہے جو بھی نیوز آپ کے پاس آ رہی ہے. ویریفیکیشن کی آج کل بہت سارے سورسز ہیں, آپ گوگل پہ آرام سے سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو اس کے ملٹیپل سورسز مل سکتے ہیں جو اسی نیوز کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ نیوز فیک تھی, ٹھیک ہے نا. آج کل بہت سی اس طرح کی فیکٹ چیکرز جو ہمیں پتا ہوتا ہے ویب سائٹس ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں,
Thirdly, you should deliberate on the information that is being forward to you. Deliberation کا کیا مطلب کہ تھوڑی دیر پونڈر اپون کریں, سوچیں کہ یار یہ جو چیز میرے پاس آ رہی ہے, جو انفارمیشن آ رہی ہے, کیا یہ ڈز اٹ ایون میک سینس, کیا یہ جو چیز مجھ تک پہنچی ہے یہ سینس بھی میک کر رہی ہے, کیا یہ صحیح ہو بھی سکتی ہے, کیا یہ بعد میں لوگوں تک پہنچے گی تو اس کا کیا ہوگا. فورتھلی, یو شوڈ ایگزامن دا سرکمسٹانسز, کن سرکمسٹانسز میں وہ انفارمیشن یا وہ ویڈیو یا وہ آڈیو پروڈیوس کی گئی تھی. اب فار ایگزامپل یہ مینار پاکستان میں ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی کہ کہا جا رہا تھا 500 لوگ تھے اور ایک فیمیل کو انہوں نے سراؤنڈ کر لیا تھا. اب انسان خود سوچے کہ یار وہ مینار پاکستان اور وہ 23 مارچ یا 14 اگست کا ٹائم تھا, تو اس وقت تو پبلک تھی ہی وہاں پہ ویسے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سے اسی, اب ہماری نوجوان نسل اتنی تو گری ہوئی نہیں ہے نا کہ ایک لڑکی کو سراؤنڈ کر لے اور 100 کیمرے ان کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ سب کے سامنے پبلک شیمنگ کرے اس کی. ففتھلی, یو شوڈ لک فار پروف. آپ کو کوریبوریٹو ایویڈنس جو ہوتا ہے, ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک ایویڈنس بھی ہوتا ہے موجود, کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یار اس کے ایویڈنسز کیا ہیں, کیا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے عینی شواہد ہیں یا آئی وٹنسز ہیں جنہوں نے واقعی میں وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ چیز ایسے ہوئی تھی. تو آپ کو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ملے گی وہ کس سے ملے گی, آئی وٹنسز سے ملے گی. اینڈ دین اسٹینڈ اپ فار دا ٹروتھ. آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا قولاً سدیدا, کہ آپ حق کی بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اسٹینڈ اپ فار دا ٹروتھ. تو اگر یہ چیز, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایک انیٹ نیچر کے اندر یہ چیز ہوگی کہ یار مجھے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, جھوٹ سے مجھے نفرت ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز, کوئی بھی انفارمیشن جب آپ تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں آئے گا کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ کھٹک رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے یار. تو یہ اس طرح کی اپروچ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی امپروومنٹ آئے گی اور آپ بچ بھی جائیں گے کہ آپ کسی فیک نیوز کو اسپریڈ کرنے کا حصہ بنیں. اچھا طلحہ بھائی ماشاء اللہ سے گڈ ایڈوائس, لیکن یہ سمجھداروں کے لیے, بالکل یہ سمجھداروں کے لیے. ہماری عوام جو ہے نا وہ اتنی کتنے پش دا بٹن کی ایج پہ ہوتی ہے کہ بولتی بس بھائی جان دے, ابھی تو بھیج دوں نا, بعد میں بات کر لوں گا اس کے اوپر, بعد میں سوچ لوں گا. ابھی تو یہ کیونکہ ہماری ایک نیچر میں لوگوں کی بن گیا ہے کہ ان کو کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا عجیب سی بات کرنا یا شاکنگ بات کرنا یا گندی بات زیادہ پھیلتی ہے کسی کے بارے میں باتیں ہوں. تو یہ سینسیبلٹی دینا ضروری ہے, اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے آپ کی بات سنی انہوں نے یہ سینس دیا ہوگا کہ دیکھیے چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے دکھتی ہیں. اور آج کل جو گیم بنا ہوا ہے پاپولیرٹی اور منی میکنگ کا, سوشل میڈیا از اے ہیوج سورس, لوگوں کے بڑے بزنس بنے ہوئے ہیں, اور ٹک ٹاک میں سروائیو کرنا, ہائی کمپٹیشن ایک بہت ہی جو ہے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. حسن آپ بھی سوچ رہے تھے ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے, تو کیا ارادہ ہے, کیا کریں گے ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے؟ زرین نے منع کر دیا آپ کو, ٹھیک ہے. کوئی خاص ارادہ تھا, کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ, کسی مشہور سے؟ تو بھاگنا چاہ رہا تھا آپ مجھے. اچھا بھاگتے ہوئے ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے آپ. خیر نہیں, ٹک ٹاک پہ تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے اس فتنے سے. اور لیکن یہ ہے کہ جس طرح ندیم بھائی بھی بتا رہے تھے کہ کچھ انہوں نے اس طرح کا شارٹس جو ہے وہاں پہ اس طرح کی بنائی, مطلب اپنی نہیں لیکن ایک دعویٰ کنٹینٹ والی شارٹ ویڈیوز. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فلتھ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اسکرول کرتے ہیں تو کچھ طرح کا پازیٹیو ویڈیو آ جائے تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ اور کام کریں, کہ اوبیسلی وہاں پہ نیگیٹو جو کانٹینٹ ہے بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں, جس طرح ہم ڈسیپشن کی بات کر رہے ہیں, تو جو سب سے جو گریٹسٹ ڈسیپشن ہے, جو کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے, جس میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو فتنہ ہے یا ڈسیپشن ہے وہ دجال کے فارم میں. تو اور اس کے بارے میں حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ آپ جب دجال کے بارے میں سنیں تو اس سے بھاگیں, ہمیشہ اس سے دور بھاگیں, اس کے قریب نہ جائیں. تو ایون جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے باتوں میں آ سکتے ہیں, کہ جس قسم کا وہ آرگیومنٹ رکھے گا, جس قسم کے وہ اس کے فتنے ہوں گے, اس سے آپ مائل ہو سکتے ہیں. اس کا کچھ سویلائزیشن اس طرح کی ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں, ڈپینڈنسی کے فارم میں, کہ آپ کو وہ اتنا یعنی باؤنڈ کر دے کہ اس کا جو سسٹم ہے, دجالی سسٹم ہے, آپ اس میں انوالو رہتے ہیں ان دا فارم آف میڈیا. آپ دیکھ لیں اکانومی کے تھرو. اس کی مثال اس طرح سے, انفیکٹ ایک کچھ شخص تھا, وہ ایک عالم سے بات کر رہا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال کے تو ماتھے پہ ہی لکھا ہوگا کہ وہ کافر ہے,
تو وہ کس طریقے سے, میں جب کوئی دیکھ رہا ہے اٹس اے پیرنٹ کہ وہ نام لکھا ہے وہاں پہ, تو پھر کس طریقے سے وہ مائل ہوگا اس سے. تو انہوں نے بولا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, اور انفیکٹ وہ جو تھے وہ پیتے تھے, سگریٹ پیتے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں پیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے اٹس ہارمفل فار یور ہیلتھ. تو انہوں نے کہا لیکن آپ پھر بھی پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیتا ہوں. تو انہوں نے بولا آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اٹس ایڈکٹیو. تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ اتنا ایڈکٹیو ہے کہ آپ جب اس سے بات کرتے ہیں یا اس کے قریب جاتے ہیں, یا اس کی جو بھی ٹولز ہیں آج کل تو بیسکلی ان دا فارم آف ٹولز چیزیں سامنے آتی ہیں, تو آپ اس سے مائل ہو جاتے ہیں. یا آپ اتنے عادی ہو جاؤ کہ آپ کے ڈبے کے اوپر اگر لگا بھی دیں تو پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہیں, بالکل آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. اب جس طرح ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں کہ ہمارے شادیاں کس طرح کی ہونی ہیں, سیریمنیز کس طرح کی ہونی ہیں, ہمارے کالجز یا اسکول یونیورسٹیز میں فنکشن کس طرح ہونا ہے, اس میں میوزک ہونا چاہیے, نہیں ہے تو اٹس ناٹ ایون این ایونٹ. تو اس کو مطلب وہ ایک اسینشیل ایلیمنٹ بنا دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو بیسکلی ہمیں ایک باؤنڈ کر دیا گیا ہے ایسی ان سب چیزوں سے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اور بہت سی جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے ان چیزوں سے دور ہٹنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے یا ایک گیدرنگ ہوتی ہے اور آپ کا ہونا وہاں پہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے, تو آپ اس کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ڈریس کوڈ بھی وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ڈریس کوڈ ہوگا. تو یہ پورا جو ہے ایک حالانکہ ہے کیا, ایز مسلمس ہمیں تو وہ فالو کرنا چاہیے جو ہمارے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کے گئے, اور ہم کن کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہی چیز ہے. اسی طرح اگر ہم اکانومی, میں نے بات کی, اکانومی بھی دیکھ لیں, مجبوری ہے ہماری کہ ہم اس یعنی سسٹم جو ہے اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ, اس میں کرنٹ ہی بنانا پڑتا ہے آپ کو, جانتے ہوئے کہ اٹس ناٹ دا پراپر سسٹم, لیکن یہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پوری طور پہ باؤنڈ کر دیتا ہے. تو دس از اے گریٹ ڈسیپشن. اچھا باسم بھائی, واٹس دا انٹائر آئیڈیا آف اسکیمنگ؟ آج کل بڑی اسکیمنگ آن ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. آج کل بڑی پوسٹ لگ رہی ہیں, فلاں جگہ پہ اسکیم ہو گئے, آرڈر کی تھی بائک, آ گئی یہ والی بائک, ٹھیک ہے, وہ ایز شون ان دا پکچر, تو ایز شون ان دا پکچر والی آ گئی. تو کیا وجہ ہے؟ واٹس دا سائیکالوجی بیہائنڈ, وائی ڈو پیپل اسکیم پیپل, وائی از اٹ ایزی منی, از اٹ واٹ, از اٹ something, because why would somebody ruin their own image اور اپنا بزنس صرف چند تھوڑے سے پیسے کے لیے؟ کوئی بھی کسی بھی دو لوگوں کی کوئی انٹریکشن ہے نا, اس کے 4 پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. ون ون, ون لوز, لوز ون اینڈ لوز لوز. ہمارا سارا فوکس نا ون لوز پہ ہوتا ہے کہ میں ون کروں اور دوسرا لوز کرے. جب تک کسی بھی آؤٹ کم میں آپ ون ون سچویشن کو نہیں ٹارگٹ کریں گے, میں اگر اپنے اوپر رکھ کے بھی بات کروں کہ میں کوئی بھی ایسا آؤٹ کم میرے ذہن میں نہ ہو جب تک کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور سامنے والے کا بھی فائدہ ہے. ہر طرح سے میں کوئی پالیسی بنا رہا ہوں, میں کوئی ٹریڈ کر رہا ہوں, ٹرانزیکشن کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ تعلق کسی قسم کا قائم کر رہا ہوں, کوئی کمیونیکیشن کر رہا ہوں, کسی بھی طرح کا میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے, میری نیت میں, میرے مائنڈ سیٹ میں ون ون آؤٹ کم ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو جو باقی 3 آؤٹ کمز ان میں سے ایک ہوگا تو وہ بیسٹ پاسبل آؤٹ کم نہیں ہے, کسی نہ کسی کو نقصان اٹھانا ہی ہے اس میں. اچھا, اس کے اندر پھر ایک شارٹ ٹرم فائدہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ یار ابھی یہ فائدہ ہے تو یہ لے لیتے ہیں, بعد کے جو ہے نقصان کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا. اب دیکھیں جو بڑی برانڈز ہیں ان پہ لوگ زیادہ پیسے دے کر, زیادہ ایون سم ٹائمز لائن میں کھڑے ہو کے وقت بھی لگاتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں, لیکن وہ اس کو پریفر کرتے ہیں اوور سم ون جو کہ ایک سستے میں کوئی چیز دے رہا ہے اور جلدی دے رہا ہے. کیوں کہ وہ دے نو کہ اگر اس میں کوئی بھی ایشو آیا تو مجھے ہر طرح سے سیٹسفیکٹری کسٹمر سروس ملے گی. اور بزنس میں کیا پڑھاتے ہیں کہ آپ کی بری پروڈکٹ تو کسٹمر کو قبول ہے لیکن بری سروس کبھی بھی قبول نہیں ہے. بری پروڈکٹ والا اچھی سروس کی وجہ سے واپس آ سکتا ہے, لیکن اچھی پروڈکٹ والا بری سروس کی وجہ سے نا ہمیشہ کے لیے جا بھی سکتا ہے. تو
بزنس پڑھا ہی نہیں ہم نے, بس ایک شوق بزنس کرنا ہے اور اس میں بھی شارٹ کٹ یہاں سے کر لیں وہاں سے کر لیں, تصویر کسی اور چیز کی لگا دی. اچھا اب یہ تو ہو گیا سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے. بائر کا پوائنٹ آف ویو بڑا انٹرسٹنگ ہے. بائر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میرا چھکا لگ جائے, اور a lot of scams are so damn plain stupid کہ ان کو اپروچ کرنے والا نا آلریڈی ان کی بہت سی چیکس پہ اترتا ہے, کہ وہ اتنا نائیو ہوگا, وہ اتنا بیوقوف ہوگا کہ جو اس قسم کے اسکیم کا جو ہے نا وہ آنسر کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے. جیسے وہ سسٹر صبا والا ایک اسکیم چلا تھا کہ جو ہے وہ ایزی لوڈ صبا ایونیو بن گیا, اتنا پیسہ کما دیا کہ صبا ایونیو بن گیا. جی تو اتنے اسکیم جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ a lot of times they are so simple and naive کہ ان کو رپلائی کرنے والا نا already جی جی آگے جی. وہ اسکیمر کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ بندہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیٹ پھینکے. جیسے بیٹ کس کو کہتے ہیں, جیسے فشنگ میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹ ہے جس کو آپ پانی میں پھینک رہے ہیں اور وہ فش آ کے اس کو کھا رہی ہے اور اس کو وہ بیٹ نظر آ رہا ہے. اور وہ اس پہ بھی ایک سٹوری بڑی اچھی فارورڈ میسج آیا تھا کہ ایک بڑی مچھلی جو سمجھدار ایک تھی, وہ ایک چھوٹی مچھلی کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ اس کو نہیں کھانا, اس کو تم کھاؤ گی تمہارے منہ میں کانٹا چلا جائے گا اور وہ ہک جو ہے وہ تمہیں ایک اوپر ایک اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وہ فشر مین جو ہے اسے کھینچ لے گا اور تم مر جاؤ گی اور تمہیں پکا کے کھا لے گا. تو چھوٹی نے کہا نہیں انسان جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی, ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور یہ کیسی ہے, تم کیسی باتیں کر رہی ہے, کس دنیا کی باتیں کر رہی ہے. اور جب اس نے کیا تو اسے تو وہ بیٹ ہے نا, وہی تو بیٹ ہے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے, کبھی وہ کلک بیٹ کی فارم میں ہو رہا ہے, کبھی وہ ایک لنک کی فارم میں ہو رہا ہے, کبھی وہ ایزی پیسہ کی فارم میں ہو رہا ہے, کبھی وہ آپ کو برانڈ نیم ہو گیا ہے. یہ اسپانسر نہیں تھا, وجی بھائی کی طرف سے نہیں تھا. جیسے اکثر و بیشتر لڑکے شکایت کرتے ہیں کہ سر کہاں ہیں لڑکیاں. اکثر انٹرنیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ نہایت ہی جو ہے اٹریکٹیو فیمیلز آپ کے علاقے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. تو یہ کہاں ہے, آج تک نہیں ملا ہمارے پاس جو شائستہ وغیرہ تھے. تو لوگوں کو اسکیم کیا جا رہا ہے. پیپل آر ایکچولی فالوئنگ بیکاز ان کی اپنی فالٹ ہوتی ہے. بیکاز وائی, بیکاز ان کو یہ بات میں ایک خود ہی ٹریپ میں جیسا آپ نے بولا کہ پھنسنے کا ہے. لوگ کوئک منی چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں. تو ان کو پتہ لگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ والی چیز آ گئی ہے, یا اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے. دیکھیے ہمارے شریعہ میں جو بیوع کے مسائل ہے, اس میں جب خریدار اور بیچنے والا مال کو صحیح طرح سے دکھاتا ہے, اس کو مال کی ڈیفیکٹس کو بتاتا ہے, اس میں اگر مال کی خرید و فروخت میں برکت چاہیے تو ان سب چیزوں کی ڈیٹا کو شیئر کرتا ہے, آنیسٹلی قسم نہیں کھاتا. اب یہ سب چیزیں دوسرے کے جہل کو منیمائز کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح سے کسی اس میں پھنسے نہ, کہ اس کو کسی طرح سے اس کا نقصان نہ ہو اور اس کی جو مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. اب انٹرنیٹ اس ایسپیکٹ کو بہت گرو کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرنیٹ سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے, لیکن کم از کم اس میں جو کنفرم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اب DSLR کیمرہ لے رہے تھے, بہت سستا مل رہا تھا, بہت اچھی ڈیل ہے. اب کئی دفعہ میرے لوگ کچھ ایسی آن لائن کمپنیز ہیں, ادھر میرے جاننے والوں نے, رشتہ داروں نے کام کیا, انہوں نے خود بولا کہ اچھا نہیں ہے, اچھا ایک کام کرو موبائل منگوایا, اچھا ایک کام کرو ریپلیکا ڈال دو ڈبے کے اندر, بعد میں دیکھا جائے گا.
تو مطلب واقعی میں ریپلیکا ڈال دیتے ہیں جسٹ ٹو بی ایبل ٹو گیٹ دا سروس ڈن, اور وہ کسٹمر آپ کا جو ہے نا ایک ٹک آف ہو جائے. تو آئی تھنک وی آر ناٹ کریٹنگ relations with the customer, we're just trying to be able to sell our items. اور یہ I think long term basis پہ نہیں ہوتی. طلحہ چونکہ آپ اس میں ہیں تو کیا آج کل چل رہا ہے, is it just about making money? Just continuing on what Basim bhai said on being scammed, تو میں یہ کہوں گا کہ people are being scammed because of their lustful desires. They are being scammed just to get easy money. They are being scammed just to get famous. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کی ڈیزائرز جو آپ سے کروا رہی ہیں یہ آگے جا کے آپ کی ہی زندگی برباد کریں گی, اور صرف یہ زندگی نہیں آپ کی آخرت بھی برباد کریں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. تو اپنے نفس کو الہ بنانا یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہوگی ایک انسان کے لیے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جسٹ پونڈر اپون کہ یار اپنی ڈیزائرز کو ذرا آپ کنٹرول کریں, اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کریں. اپنے جسٹ ٹو گیٹ ایزی منی اس دنیا میں پیسوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ضائع نہ کریں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل دیا ہے, جو ٹیلنٹ دیا ہے, جس کو آپ ایک اچھے کام میں لگا سکتے ہیں, وہاں یوز کریں نا, وہاں یہ ٹائم, وہاں یہ انرجی یوز کریں. کیوں آپ اپنی ساری ٹائم اور انرجیز ایسے کاموں میں یوز کرتے ہیں جس کا نہ اس دنیا میں آپ کو کوئی اچھا صلہ ملنا ہے نہ آخرت میں ملنا ہے. تو میری تو یہی نصیحت ہے ہماری یوتھ کو کہ دیکھیں جو بھی انرجی ہے آپ کے پاس, جو بھی ٹیلنٹ ہے, جو بھی اسکلز ہیں, ان کو پالش کریں اور اچھے جگہوں پہ اور اچھے پلیٹ فارمز میں ان چیزوں کو اسلام کی دعوت کے لیے اور اس دنیا کی بھلائی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کریں. ایک اور اسکیم کی میں بات کرتا چلوں, ایک سب سے بڑا اسکیم جو آج کل چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر انمیوٹ کر دیتے ہیں ذرا کیونکہ وہاں پہ ڈسٹربنس اس میں آ رہی ہے کیونکہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا بات ہم کر رہے تھے بہت بڑے اسکیم کی, اور بہت بڑا اسکیم یہ ہوتا ہے کہ محبت کی شادی, چونکہ جانیں گے نہیں تو کریں گے کیسے. اور اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا اس اسکیم میں دل ٹوٹ جاتا ہے, اور ہوتی وہ شبیر انکل کے بیٹے سے ہی ہے جو کزن ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی ابھی آپ ریموو کر دیجیے کیونکہ وہ نہیں آ رہے. تو آئی تھنک میرے خیال سے اب آ جائیں گے کیونکہ اب ٹاپک اس طرح کا ٹاپک وہ آگے ٹاپک آ جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ شبیر انکل کے بیٹے سے ہی ہوتی ہے جو کزن ہے. ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ اسائنمنٹ ساری ہو جاتی ہیں یونیورسٹیز کی, اور کیا کہتے ہیں کینٹین کا خرچہ بھی نکل آتا ہے, اور اینڈ میں پھر وہی ہوتا ہے کہ جو غزلیں سن رہے ہوتے ہیں اور دیوداس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر شاید ایک آدھ چلا بھی لگ جاتا ہے اسی چکر میں کہ سچی محبت میں کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک اسکیم ہے جس کے اوپر میں ینگسٹرس کو بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے غلط جگہ پہ کامیابی نہ ڈھونڈیے, غلط جگہ پہ سکون نہ ڈھونڈیے, غلط جگہ پہ اپنی خوشی کو تلاش نہ کیجیے, کیونکہ کئی آئے اور کئی گئے, اور واٹ ایف کی امید میں ہی بہت سی سیمیسٹرز گزر جاتے ہیں, اور 3-4 سیمیسٹر گزرنے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ جی پی اے بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, اور یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ اگلے سیمیسٹر نہیں آئے گا جی پی اے صحیح طریقے سے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کہیں اور سے نکلے جا چکے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے, اور آپ ویسی ایک مشکلات کا سامنا کرو. تو اس اسکیم سے بچیے, کیونکہ یہ اسکیم شاید آپ کو ایموشنلی ایسا ڈیمیج کر دے کہ آپ شاید ریپیئر نہ ہو پائیں. اور اکثر لوگ یونیورسٹی میں, ٹو بی آنیسٹ, میجورٹی آف دا پیپل گو فار فن. ایک ایکسکیوز ہوتی ہے پڑھائی کے معاملے میں, اور اتنے پڑھنے کا شوق نہیں ہے آج کل لوگوں کو, کلاس اٹینڈ کرنے کا شوق نہیں ہے, اور سیکشن بھی ویسے ہی دکھ گیا. تو پلیز اس اسکیم میں نہ پڑھیے, اور کیونکہ یہ دو لڑکے لڑکیاں دونوں کی بات کر رہا ہوں, اور کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے, اور تھوڑا سا ذرا دلیپ کمار بن جاتے ہیں کرسیاں سیدھی کرنے کے لیے, اسی شادی میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری سچی محبت کا پروف یہ ہے کہ جو ہے کہ میں آخری وقت تک جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے پھول لگانے کے لیے چلا جاؤں. پر یہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو ہر طرح کے دھوکے سے بچانا, خالی انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے. سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے زندگی کا حسن؟ سب سے بڑا دھوکہ, یہ سب سے بڑا دھوکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے. مطلب ہم کرتے ہیں نا کہ آ جاؤں گا دین پہ, آ جاؤں گا, ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, پڑھ لوں گا نماز, آج نہیں ہے نا کل پڑھ لوں گا. وہ کل کبھی نہیں آئے گا, اور ہو سکتا ہے اس کل سے پہلے آج ہی آپ کی موت ہو جائے. آپ کو نہیں پتہ کہ کس لمحے, کون سے منٹ, کون سے سیکنڈ
آپ کی موت آ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے سوال پوچھا کہ انسان کم از کم اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے سے بچائے, کہ وہ اپنے آپ سے جو کمٹمنٹس کرتا ہے ان کو نبھائے, کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگ جائے نا تو پھر آپ مطلب یو وونٹ بی ایبل ٹو ایکسل کسی بھی لحاظ سے. کہ آپ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اور کو دھوکہ دیتے ہیں, اس سے ہوتا ہے کم از کم آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ پلان ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر آپ دین دنیا کہیں نہیں رہیں گے, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. تو آئی پرسنلی بلیو سب سے بڑا دھوکہ اس کا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آف کورس بہت ساری چیزیں. اور باسم آپ کیا کہیں گے؟ آپ پہلے بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے منی کی بات ہوئی, فیم کی بات ہوئی, تو اس میں جو ڈیزائرز کی جس طرح بات ہو رہی تھی اس میں ایک سسپینس اور تجسس بھی ایک ڈیزائر ہے, اور اکثر وہ بھی بہت سارے اسکیمز کو لیڈ کرتا ہے کہ صحافی کا سیاستدان سے انوکھا سوال جاننے کے لیے, مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کیجیے. تو قرآن کریم آپ کو جو مینرز سکھاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تجسس میں نہ پڑھو, تو آپ تجسس میں بھی نہ پڑھیں کہ وہ بھی آپ کو الٹیمیٹلی نقصان پہنچا سکتا ہے, نقصان دہ ہو سکتا ہے. ابھی جیسے طلحہ بھائی نے ایف پی آر کی ایگزامپل دی, تو ایف پی آر میں بھی یا جو جس کنٹری میں جو بھی ریونیو کے لیے ادارہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کو کہ آپ کے پیسے کا آپ سے حساب لے رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اس میں سے جو گورنمنٹ پہ ڈیو تھا وہ کتنا آپ نے پے کیا, جسٹ آپ کے ایکسپینسز کا ایک وہ ہے, اور وہ ہر سال آپ کو کرنا ہے. اور اس کے اندر آپ کو اتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز کیسے کریں اور یہاں سے کیسے کریں, اور اس میں بھی ایڈجسٹمنٹس اور یہاں سے اور وہاں. تو آخرت میں بھی تو اس کا ایک حساب دینا ہے, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے, لیکن یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے, یہ اعمال کے لیے بھی ہے. اور اعمال کے اندر جو بات بولی, جو سنی, جو دیکھی, وہ سب شامل ہے اس میں. تو میڈیا وی آر لائف. اچھا, تو اصل میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے. میں اس وقت سے باسم بھائی کو اشارہ کر بہت اچھی بات کر رہے تھے, لیکن آپ کی اسٹریم کٹ گئی تھی. اور مسئلہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا بیک اینڈ پہ مسئلہ آ رہا ہے. موبائل انٹرنیٹ اور میرے گھر کا انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ بیسکلی پرابلم کر رہا ہے. تو آئی تھنک وی آر آلریڈی آلموسٹ نیئر 1 hour. ہم ایک کام کلوزنگ ریمارکس لے کے اینڈ کر لیتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایبل ٹو میک اٹ اینی لانگر بیکاز انٹرنیٹ کا پتہ نہیں ہے. اور انٹرنیٹ, باسم بھائی کافی پیاری بات کہہ رہے تھے. باسم بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں اور شارٹ اس میں, کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ ویسے ہی بیچ میں غائب ہو جائے تو عوام بولے گی کہ آج کی بات وہ نہ لے. تو پھر میں سب کے باقی ان سے جو ہے نا کلوزنگ ریمارکس بھی لے لوں گا. آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کر کے کوئی فیئرویل ریمارکس دینا چاہیں گے تو شو کے لیے, تو وہ بھی دے دیجیے گا. بس کنکلوژن یہی ہے کہ یہ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, جتنے بھی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, یہ بہت ہی پاورفل پلیٹ فارمز ہیں. اور ہم اپنا فوکس تھوڑا ٹھیک کریں کہ ہمیں ان پلیٹ فارمز کو اپنے بہترین طریقے سے کس طرح ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے ورک شاپس ہوتی ہیں یا چیزیں جو سافٹ اسکل ٹریننگ ہوتی ہیں, ان میں بڑا سکھایا جاتا ہے کہ
دن کے 24 گھنٹے کو اس طرح یوز کریں اور سونے کا ٹائم ایسے مینیج کریں اور اس ریسورس کو یوں یوز کریں اور گاڑی یہ ہونی چاہیے اور اس کی اگر آپ ٹیوننگ کراتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. ڈفرینٹ انفارمیشن ہے نا جو آپ اپنے بہتری کے لیے اپنے فائدے کے لیے یوز کریں. ٹائرز آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کے کر لیں, اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس طرح کے کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا, رنگز لگائیں گے یہ ہوگا. تو یہ ساری بھی یہ میڈیا کا یوز بھی ہمیں اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے, اور وہ فائدہ جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اس میں اپنی پروگرس کے لیے اس کو کنزیوم کریں, اپنی کوئی انفارمیٹیو چیزیں دیکھیں جس سے آپ کی کوئی جنرل نالج بڑھے, کوئی آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہو, کوئی آپ کے آپس کے رشتے امپروو ہوں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, ناٹ ان دس آرڈر بٹ ان لوگوں کے رشتے. اور موسٹ امپورٹنٹلی جیسے اگر ہم کلیم کرتے ہیں نا کہ جی اگر جیسے ربیع الاول کے مہینے کو مد نظر رکھ کے بات کریں, تھنک آف 5 people you love the most, اور ان لوگوں میں کیا نبی علیہ السلام کا نام ہے یا تھا جو 5 لوگ آپ نے سوچے. اور صرف یہ کافی نہیں ہے, ان کا نام ان 5 لوگوں میں سب سے اوپر سب سے پہلے ہونا چاہیے, اور یہ بھی کافی نہیں ہے. آپ کی اپنی جان, مال, عزت, ہر چیز سے زیادہ اوپر ان کا نام مبارک ہونا چاہیے. اگر تو ایسا ہے تو کچھ امید ہے, سوچ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ایمان کے کسی درجے میں کہیں نیچے تھوڑے بہت میں موت نصیب ہو سکتی ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو سوچیں, سب چھوڑ دیں اور بس اس کو سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. بیوٹیفلی سیڈ. حسن, میں اس قرآن کی آیت سے سٹارٹ کروں گا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا جو ہے وہ ایک دھوکے کی ایک انجوائمنٹ ہے, ایک دھوکہ ہے. تو جو جس قسم کی بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں, جس قسم کی بھی ہم پبلسٹی اسٹنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں, ہمیں سامنے دیکھتے ہیں, تو ان سب میں یعنی ہمیں اول بات تو یہ کہ آپ کے جو چیز آپ کو جو آپ کے مطلب کہ آپ اس سے ہی کام رکھیں. یہ نہیں کہ آپ بس کوئی بھی چیز آتی ہے آپ جسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں اور کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کہ بھائی فارورڈ کر دیں گے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو یو آر بیکمنگ دا پارٹ آف دیٹ پرابلم, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یا کوئی فالس انفارمیشن ہے میرے شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ تو اس یا کوئی برائی والی چیز ہے, نیگیٹو چیز ہے, آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں ایک طرح سے. تو اس چیز کا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ذکر کرو اور یاد دہانی کرو کہ جو یاد دہانی وہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. تو یہی چیز ہے. اور پھر ہم ساتھ اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنے فتنے ہیں, ٹیمپٹیشنز, ڈیزائرز ہیں, تو اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار ہماری اینڈنگ کیا ہے, ہماری اینڈنگ ہم جب سوچتے ہیں ہماری موت ہے اور پھر ہمیں مرنا ہے, تو جب انسان ڈیتھ والے ایلیمنٹ کو ریمائنڈ کرتا ہے, اور یہ آپ چاہے مسلم ہو, نان مسلم ہو, ایتھیسٹ ہو, ایگنوسٹک ہو, یو کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ یو ول ڈائی ون ڈے. کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب آئے گی. تھنک اباؤٹ دیٹ, اور اس حساب سے پھر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں اور اس زندگی کی تیاری کریں جو کہ ایور لاسٹنگ ہے, rather than this world which is very limited. جی وجی بھائی, جیسے باسم بھائی نے ابھی موت کا ذکر کیا تھا, حسن بھائی نے یاد دہانی کا ذکر کیا, تو اس سے مجھے ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ہی واز ود می ان کالج اینڈ ان یونیورسٹی اینڈ ہی واز آف مائی ایج. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرمائے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. لیکن جب اس کی موت کا مجھے پتہ چلا تو اس کے بعد, اور جس سرکمسٹانسز میں اس کی موت ہوئی کہ رات کو نیند میں اس کا انتقال ہوا ہے. ہی واز الائیو بفور دیٹ, اینڈ وہ بالکل اسٹرانگ, اسٹرینتھ, ہیلدی, سب کچھ تھا اور کوئی اس کو بیماری نہیں تھی, بٹ وہ رات کو 3 بجے سویا اور صبح 6 بجے ہی couldn't wake up. تو میری ایڈوائز یوتھ کو یہی ہے کہ دیکھیں اپنی موت کو بھی بار بار آپ یاد کریں کہ کیا پتہ ابھی اس شو ختم ہونے کے بعد آپ سونے کے لیے جائیں اور کل صبح آپ کی آنکھ نہ کھلے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہوں اور عشاء کی نماز آپ نے رات کی نہیں پڑھی ہوئی ہو,
تو کیا آپ کس طرح سے فیل کریں گے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو وہاں آپ جواب دے سکیں گے. تو بس یہی میری نصیحت ہے کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھیں, اس کے بعد توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کر دے جو اسلام کے داعی ہیں اور جو اسلام کے لیے, اسلام کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو بس یہی نصیحت ہے کہ اپنی دعاؤں کو بڑھا دیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں اور اپنے اندر سیلف ریفلیکشن اور اپنے اندر اپنی سیلف امپروومنٹ کے اوپر فوکس کریں. جزاک اللہ خیر طلال, باسم بھائی اینڈ حسن فار کمنگ آن دا شو اینڈ اپنی بہت سی ویلیبل ایڈوائس کو شیئر کیا. لائک اگین ہمارا شو از آل اباؤٹ ڈسکشن, اٹس آل اباؤٹ بینگ ایبل ٹو نارملائز گڈ ٹاک, کہ اچھی باتوں کو, اچھی کچہری کو, اچھی خیر کی بات کو انجوائے کیسے کیا جاتا ہے. اگر آپ اچھی بات سن سکتے ہیں, اگر آپ اچھی بات کو سن کے آپ کو مزہ آتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بہت خیر رکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ اصل کامیابی خالق کی مرضی میں ہے, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بھی ہے. دنیا کی زندگی میں جب ہم بہت ہی سمپل اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم جان دے دیں گے, ہم دین پڑھنے میں ساری زندگی لگا دیں گے, اور پھر دین لائف ہٹس یو. پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں, پھر آپ کے اوپر ایسی اسٹیج آتی ہے جب آپ کے ساتھ والے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی زندگیاں ان کی اولاد ہونا شروع کر دیتی ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ میں کس طرح سے زندگی میں اپنے لیے عزت کماؤں, اور پھر آپ آہستہ آہستہ اسی چیلنجز, اسی بھاگ دوڑ میں, اسی کمپٹیشن میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں, اور نہ چاہتے بھی آپ کی آپ کی کنسرن میں, آپ کے خیالات میں, آپ کی پریشانیوں میں دنیا کی چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دس از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کہ ہم ضرور بل ضرور تمہیں آزمائیں گے. کون ہے تم میں سے جو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کون ہے جو تم میں سے ایمان میں سچا ہے؟ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کے ساتھ وعدہ کر کے اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ تو کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کرتا ہے, کثیر عمل نہیں, احسن عمل کرتا ہے. اس عمل کے اندر احسن ہے, انداز ہے, اس میں کوالٹی ہے. کوانٹٹی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں گے, کوالٹی کو دیکھیں گے. یہ ایک سٹرگل ہے آپ کی, میری, اور یہ سٹرگل ہماری چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, ہمارے ساتھ دنیا کی خیالات, ہماری اپنی اولاد, اپنے گھر والے سب آتے ہیں. اینڈ سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایڈوائس کر دی کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس لیے ہمیں ڈراتے ہیں تاکہ ہمارا اصل فائدہ جو ہے وہ ہم حاصل کریں, کیونکہ یہ بات بڑی افسوسناک ہوگی ہمارے لیے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس عیاشی, اس مزے, اور اس تفریح, اس ٹھنڈی زندگی سے محروم ہو جاؤ جو تمہیں ملنا چاہیے, جس کے لیے تمہیں بنایا گیا, جس کے حساب سے تمہیں بنایا گیا, تمہیں دنیا کے حساب سے نہیں بنایا گیا. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ آپ اور میں اس اصل ٹھنڈی زندگی کے لیے, اس اصل کامیابی والی زندگی کے لیے ہم کوشش کریں, جس کا ہمیں شاید ایک جھلک بھی نہیں بتائی گئی, اور جتنا بتانا چاہیے تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے. تو اس کے لیے کوشش کیجیے, اور اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیجیے, کانسٹنٹلی دعا کیجیے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ میرا دل جو ہے نا دین کے اوپر ثابت قدم کر دے. دعا بہت پاورفل چیز ہے. میں آپ کو بعد میں اپنے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, دعا ایک بہت بڑا ایک ویپن ہے مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی آپ کو کبھی بھی جو ہے آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, الا یہ کہ آپ اس دعا کو اپنے ہی مایوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا ظن کر کے آپ اس کو خود ہی ریجیکٹ کروا دیں, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا ظن کرتے آپ بولیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر آپ کی پرواہ کرتے ہیں, آپ سے بہتر آپ کو جانتے ہیں. اس لیول پہ آپ بھی نہیں اپنے آپ کو جانتے. تو سب سے پہلی چیز اگر دنیا کی حقیقت سمجھنی ہے, اپنے رب کو پہچانیے. اپنے رب نے جو آپ کے رب نے جو آپ کو کتاب اتاری ہے اس کو پہچانیے. اور سب سے پہلی چیز, ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم بہت عاشقان رسول اور عشق رسول کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھ محبت ہے اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کا میسج ہمارے لیے اتنا ہی ہے، اس سے پہلے کہ انٹرنیٹ مزید خراب ہو جائے اور بات ڈسکنیکٹ ہو جائے. امید ہے کہ آپ کی دل میں کوئی بات اتری ہے اور آپ کو موٹیویٹ کرے اور آپ کے لیے نیکی کے عمل کرنے میں آپ کو مدد کرے، ہمارے لیے زیادہ زیادہ ڈھیر ساری ثواب اور نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ شیطان کا اور دنیا کی مشکلات بڑی تیزی سے آتی ہیں، بڑی زور سے آتی ہیں. تو آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت کام آتی ہیں، اور اس لیے کہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں اٹھائے اور ریاکاری سے بچائے، اور دنیا کی جو حوث ہے اور دنیا کی جو اس دنیا کی جو دھوکہ ہے، اس کی چمک دھمک ہے، اس کے ٹراپ میں آنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اسلام کو محفوظ رکھے، چاہے ہم کھڑی حالت میں ہوں، بیٹھی حالت میں ہوں، لیٹی ہوئی حالت میں ہوں، چاہے ہم سواری کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو ہم پہ خوش ہونے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ ایسے لوگ نافذ نہ کرے جو ہم پر کبھی رحم نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے لیے دنیا کا کنسرن ہمارے لیے ہمارا بگسٹ کنسرن نہ بنائے. اللہ تعالیٰ بن مانگے ہماری ساری ضروریات اور خواہشات کو آپ پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اپنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی عمل کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے اور نیک عمل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں برائی کی طرف نہ کھینچے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں پہ ایسا امتحان نہ ڈالے جس پہ ہم پورا نہ اتر سکیں. اسی کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم.